बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बंडल आइलैंड्स के हवाले से, जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके तहत अब इन आइलैंड्स को इंटरनेशनल मार्केट में रखा जाएगा, बाकायदा टेंडर्स किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ की डेवलपमेंट के लिए बैरून मुल्क से सरमायाकारी को इनवाइट किया जाएगा। ये नहीं, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद जब डॉलर्स में सरमायाकारी हो और जो इन आइलैंड्स यानी इन जज़ायर में जो माहीगीर हैं, जो मकामी लोग रहते हैं, उनको न सिर्फ एक तरफ तो रोज़गार मिलेगा बल्कि उसके साथ ही साथ इन इलाकों की तरक्की भी हो जाएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का ये कहना है कि इस मसले को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किया जा सकता था, यानी सिंध हुकूमत के साथ कंसल्टेशन से इस मसले को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये शेवा है कि वो तमाम ऐसे मसाइल को एक इशू बना देते हैं, यानी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या मसला जब आता है या कोई ऐसी बात होती है तो उससे एक इशू बना दिया जाता है और जब तक कि वो पब्लिसाइज नहीं हो जाता, वो एक इशू नहीं क्रिएट हो जाता, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होते। इस हवाले से आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का एक जो बयान है, वीडियो बयान, वो भी जारी किया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिंध का ये जो क्लेम है ये अपनी जगह, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दो जज़ायर जो हैं ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कराची वाले भी जो हैं वो भी इस हवाले से अपनी एक राय रखते हैं। आज हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासतदानों से भी बात करेंगे और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगा। इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, इसके अलावा साबिक़ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी हैं, आर्ट्स काउंसिल में इलेक्शन एज प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आपसे गुफ्तगू करेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो हम ऑनलाइन लेना चाहेंगे महमूद मौलवी साहब, जो कि इस वक्त मुशीर हैं बराए बहरी उमूर, वफाकी मुशीर हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर? जी सर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आता है और जाहिर सी बात है कि सिंध हुकूमत ने हालांकि मंजूरी भी दे दी थी और एक तरीके से इस मसले को आसानी से भी हल किया जा सकता था। प्रॉब्लम्स क्या है सर इस ऑर्डिनेंस में? ऐसा क्या है जिसकी वजह से सिंध हुकूमत का इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि इस ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात नहीं है और सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड थी जब ये फैसला हुआ कि इन दोनों जजीरों को डेवलप किया जाएगा। और देखें, ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये कोई मतलब तो बाहर के मुल्क नहीं कर रही है, ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं पड़ता कि सिंध गवर्नमेंट को किस चीज़ का एतराज़ है। देखिए, अगर ये जो है रावी दरिया रावी के इर्द गिर्द भी डेवलपमेंट हो रही है और सिंध में कराची में जो कि एक सिंध का जिसको करें कैपिटल है, इसके अंदर अगर डेवलपमेंट हो रही है तो इसमें एतराज़ क्या है? इस वक्त जैसे बहुत से जलसे निकल रहे हैं कि जी लोग वो बेघर किया जा रहा है। मैं ये लोगों को वाजे करना चाह रहा हूँ, ये दोनों जजीरों पे इस वक्त कोई भी शख्स नहीं रह रहा। देखें, इस वक्त जो है ये एक बिल्कुल बंजर आइलैंड है, इसको डेवलप करने में तो देखें रोजगार भी आएगी, मतलब इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसमें बेटरमेंट में इसमें बुराई कहाँ है जो कि एतराज़ात हो रहे हैं कि जी वफाक कर रही है? वफाक जो है, देखिए, पाकिस्तान का हिस्सा तो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट उसको मानती है, तो फिर इसमें बुराई कहाँ पे? या तो सिंध गवर्नमेंट खुद डेवलप करे। मैं तो कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को बहुत सी चीजें और डेवलप भी करनी चाहिए। जहाँ वफाक डेवलपमेंट करने आता है सिंध गवर्नमेंट को एतराज हो जाता है। डेवलपमेंट मैं तो कहूँगा चले वफाक नहीं कर रहा, सिंध गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर लेती? बहुत सारी चीजें, कितनी जगहें हैं जो कि आज जो अगर डेवलप हो जाए वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और मेरा तरक्की होगी। इसमें हर्ज का है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि यानी 18वीं तरमीम के बाद ये कहा जाता है कि जो सिंध से जो मुल्का जज़ायर हैं वो सिंध की यानी सूबे की मिल्कियत हैं,
جس طرح سر سندھ کی جو زمینیں ہیں جو کہ فیڈرل جورسڈکشن میں نہیں آتی وہ تمام سندھ کی جورسڈکشن ہے، اس پہ استحقاق ہے سندھ حکومت کا کہ وہ اگر ریونیو بورڈ سندھ کا اگر بیچنا چاہے یا جس اتھارٹی میں آتے ہیں وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا اس پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو سر آپ یہ نہیں سمجھتے یہ ذرا 18ویں ترمیم سے تجاوز ہے آئین سے کہ ایک پریزیڈنشیل آرڈر اگر قانون سازی کی جاتی 2/3 میجورٹی سے تو بات اور تھی، لیکن ایک صدارتی آرڈیننس لے آنا اور سندھ کا جو حصہ ہے اس کے لیے فورن ٹینڈرز یا فورن انویسٹمنٹ مانگنا، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میرا کہنا پہلی بات تو دیکھیں یہ جو ہے نا کہ یہ ابھی فورن ٹینڈرز بھی نہیں ہو رہے اور فورن انویسٹرز کو بھی نہیں بلایا جا رہا. اس وقت جو شروع بات ہو رہی ہے اس میں لوکل انویسٹرز اور لوکل لوگ زیادہ ہیں. ابھی تک تو جہاں تک میرے انفارمیشن ہے کوئی فورن ٹینڈر تو نہیں کیا جا رہا، لوکلز کی بھی بات ہو رہی ہے. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم، دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بالکل ہماری پوری عزت کرتے ہیں اور میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ڈیولپمنٹ میں اگر وفاق پیسے لگا کے کوئی چیز ڈیولپ کر رہی ہے تو اس میں برائی کہاں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جب کراچی پیکیج میں 11 ارب روپے کی ہم بات کر رہے ہیں اور وفاق سے پیسے لے رہے ہیں تو اس میں یہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. یہ کوئی میرا خیال سے نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو بیچ رہی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ اس سے اس وقت ریونیو لے رہی ہے. دیکھیں نا پورٹ قاسم ہے، پورٹ قاسم بھی تو فیڈرل کا حصہ ہے نا، وہ بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ میں آتا ہے. تو ایسے بہت سارے فیڈرل کے پروجیکٹس ہیں جو کہ صوبائی اس میں آتے ہیں. اور یہ آئی لینڈ جو ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں پہلے بھی یہ پورٹ قاسم کا حصہ ہے اور پورٹ قاسم فیڈرل کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اس آرڈیننس میں ایسا کچھ موجود ہے کہ اگر اس ڈیولپمنٹ کو روکا گیا تو ایسے افراد کو سزائیں تک دی جا سکتی ہیں؟ میں نے اس میں کچھ پڑھا نہیں ہے ایسے، نہ میں نے پڑھا تو میں اس کے اوپر کوئی آپ کو. سر جو اعتراض ہے سندھ گورنمنٹ کا، کیونکہ آج وزیر بلدیات جو ہے ناصر حسین شاہ صاحب، ان کا بھی ایک ویڈیو بیان آیا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا آرڈیننس لانا جس میں یہاں تک کہہ دیا جائے کہ اگر اس ڈیولپمنٹ کو یا اس پروسیس کو روکا گیا تو ایسے افراد کو سزائیں تک دی جا سکتی ہیں. میں اس کے اوپر میرا خیال جب تک میں دیکھ رہا ہوں تو میں کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، اور کیونکہ دیکھنے کے بعد ہی کمنٹ کر سکتا ہوں کہ ایسے کیوں لکھا ہوا ہے. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب کیا سندھ حکومت سے مشاورت کی جائے گی، کیا اس معاملے کو ایمیکیبلی سالو کیا جائے گا یا پھر ون سائیڈڈ اسی طرح پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت اس پہ آگے؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم جو بھی ہوگا سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کے فیصلے کریں گے. ون سائیڈڈ کرنے کا جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ آن بورڈ پہلے بھی تھی اور اب بھی اس وقت تک جو ہے ان سے مشاورت کرنے کے بعد ڈیسیشنز آئیں گے. سر ایک لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر کسی ملک کو کسی یا انٹرنیشنل کنسورشیم کو یا بین الاقوامی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیتے ہیں ڈیولپ کرنے کا، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی کمپنی یا ملک پاکستان کی سرزمین پہ پیسہ لگائے گا تو اس پیسے کے ریٹرن کے لیے بھی تو سر کوئی ذرائع رکھے جاتے ہیں نا، یا تو زمین کا ٹکڑا یا ٹیکسز یا سیاحت کو فروغ دینا. ایسا کیا اگر مطلب کیا انٹرنیشنل سیاحت کو فروغ دیا جائے گا ان جزائر کے ذریعے یا ہیوی ٹیکسز لگائے جائیں گے، کیا کیا جائے گا سر؟ اس کو ریٹرن کیسے ملے گا اس کمپنی یا اس ملک کو؟ دیکھیں اس میں ڈیولپمنٹ جب ہوگی تو جو ہے فورن انویسٹمنٹس آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں نا فورن انویسٹمنٹس دبئی میں آ گئے تو اس میں کیا میرے خیال سے دبئی آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور فورن انویسٹمنٹ آ رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہوگی؟ دیکھیں بحریہ میں اگر فورن انویسٹمنٹس آ رہے ہیں، بحریہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کیا یہ کراچی کے لیے اچھا نہیں ہو رہا؟ سر لیکن جب بین الاقوامی سطح پہ اس قسم کی ڈیولپمنٹس یا سیاحت کے مواقع تعمیر کیے جاتے ہیں تو وہاں بہت سی غیر اخلاقی سروسز بھی رکھ لی جاتی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے اسلامی نقطۂ نگاہ سے وہ چیزیں جائز نہیں ہوتی یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لحاظ سے وہ چیزیں زیب نہیں دیتی، تو اس چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کو ہم مطلب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ غلط طرف سوچ رہے ہیں. ایسے کوئی چیز بننے نہیں جا رہا ہے جو کہ غیر اسلامی یا جس کو کہتے ہیں غیر شرعی ہو یا ہمارے اس سے کیا کہتے ہیں نہ غیر اخلاقی. جی غیر اخلاقی. ایسی کوئی چیز
ہم پاکستان میں لانا نہیں چاہیں گے جو غیر اخلاقی ہو اور ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرتا ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، مشیر برائے بحری امور اور رہنما پاکستان تحریک انصاف محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جزائر کوئی بیچے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ صرف جو سرمایہ کاری ہے اس کی دعوت دی جا رہی ہے مختلف ممالک سے، مختلف کمپنیز کی جانب سے. ابھی تک تو لوکل انویسٹرز ہی انٹرسٹ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انٹرنیشنل کمپنیز سے بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ مانگے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کا مقصد صرف ان جزائر کو ڈیولپ کرنا ہے یا ان کو تعمیر کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان جناب اسلم خان صاحب. سر، آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ یہ جو جزائر ہیں، کیا انہیں وفاقی حکومت کی جانب سے اس میں انویسٹمنٹ منگوا لینی چاہیے، کروا دینا چاہیے، یا پھر یہ کہ سندھ حکومت کا موقف ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جتنے بھی جزائر ہیں وہ فیڈرل کی ملکیت ہے. بن قاسم پورٹ بھی جو ہے وہ فیڈرل کی ملکیت ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو اعتراض ہے تو سندھ گورنمنٹ کو 4 سال پہلے بھی یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی تھی، اور 4 سال پہلے سندھ گورنمنٹ کو پھر چاہیے تھا کہ وہاں ڈیولپمنٹ شروع کر دیتی. اچھا اسلم صاحب، یہاں آپ کو ایک بات میں آپ کی تصحیح کر دوں. بندرگاہیں جو ہیں وہ تو فیڈرل کی وہ ہیں، یعنی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن جو سندھ سے ملحقہ جزائر ہیں جو سندھ کی باؤنڈری میں آتے ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کا حصہ ہے، یعنی سندھ صوبے سے تعلق ہے. 73 کے قانون میں یہ تھا. اچھا، یہ جو جزائر جو ہے، یہ جزائر جو ہے ہی بن قاسم پورٹ کی ٹیریٹوری میں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کرے. ٹھیک ہے نا، سندھ گورنمنٹ کو اگر اتنی ہمدردی ہے، اگر اتنے ہی کام یہ کر لیتے آج، تو آج یہ تمام چیزیں پیدا نہیں ہوتی. بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو سیاحت کے لیے سندھ گورنمنٹ اگر کر دے. صرف کلری جھیل کو اگر سیف کر کے وہاں پر جس طرح پولیس والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی کلری جھیل میں ہمیں سیفٹی موجود ہے اور ہم جہاں سے چاہے سامان خریدیں، تو وہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، میں جب جاتا ہوں کلری جھیل تو میں تو ٹھٹھا سے بھی سامان خرید لیتا ہوں اور کہیں سے بھی سامان خرید لیتا ہوں، لیکن کراچی کی اکثریت جو ہے وہ کراچی سے سامان خرید کے لے کے جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اتریں گے تو کیا ہو جائے گا. اگر صرف اس چیز کو سیو کر دیا جائے تو بہت بڑا ایک روزگار سندھ کے لوگوں کو مل سکتا ہے. جی، میں یہ بھی چاہوں گا کہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے آپ ذرا بتائیں کہ انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان جو ہے، یہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یعنی اس کی جو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے، کس سوچ کے تحت یہ انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان بنایا گیا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں یا کنٹریز ہوتے ہیں، وہاں تھنک ٹینک ہوتی ہیں. تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اس پر تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. تھنک ٹینک ہوتا ہے تو مختلف لوگوں، پرویز مشرف صاحب نے ایک تھنک ٹینک بنایا، لیکن وہ بھی کیونکہ پرویز مشرف صاحب تو ڈکٹیٹر تھے نا، تو وہ تھنک ٹینک کی تھوڑی سنتے تھے، جو ان کے ذہن میں ہوتا تھا وہ کرتے تھے. ہمارے ملک کی پارٹیز بھی جو ہیں، ان کے جتنے بھی سربراہ ہیں وہ بھی پرویز مشرف سے کم نہیں ہیں. ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھنک ٹینک کے، وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. سر، کراچی کے لیے کیا پرویز مشرف صاحب کا دور بہتر تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، کراچی کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے پرویز مشرف صاحب کا بہتر دور تھا لوکل گورنمنٹ کے حساب سے. پاکستان، دیکھیں، دنیا میں 3 ٹیئر ہوتی ہیں. ایک پہلی جو ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، پھر اس کے بعد پروونشل، لوکل گورنمنٹ. دنیا میں اب پہلے نمبر پر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ طاقتور کہلاتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب آپ تمام سٹیز کو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تحت پاور دو. جتنے بڑے سٹیز ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، حیدرآباد کو بھی چلے چھوٹا مان لیتے ہیں، لائل پور ہے، جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان کو میٹروپولیٹن سٹی بنائے. کراچی آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم 20-25 ایسے ممالک ہیں جن سے بڑا شہر ہے. کراچی شہر کی اگر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کراچی شہر کو تو اس کا رائٹ ملنا چاہیے نا میٹروپولیٹن. ہم نے دیکھیں، ہم کیونکہ سر، تو انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان جو ہے وہ کراچی کی آواز اٹھائے گا یا پھر وہ پورے ملک کی آواز اٹھائے گا؟ ہم نے جب اپنی تجویز رکھی کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ملک سے تعصب ختم کرو. ہمارا کراچی چیپٹر جو ہے انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کا جو کراچی چیپٹر ہے، اس کا کہنا ہے کراچی کو عزت دو.
تعصب ہم نے اس کے ختم، دیکھیں ہم نے کوئی کہا نا کہ تعصب ختم کرو، تو ختم ایسے زبان سے تھوڑی ختم ہو جائے گا. ہم نے ایک تجویز دی کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈویژن ہیں ان کو انتظامی یونٹ بنا کر ان کو اختیارات دیے جائے اور مزید اختیارات نیچے دے کر لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے. تعصب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو شہر اور دوسرے شہر سے تعصب کی بات کر رہے ہیں یا پھر قومیتوں کے تعصب کی بات کر رہے ہیں؟ میں قومیتوں کے تعصب کی بات کر رہا ہوں. قومیتوں میں جو تعصب ہے، آپ مجھے بتا دیں جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ کی جو پارٹیاں ہیں، بڑی بڑی جو نیشنل پارٹی کہلاتی ہیں، کیا وہ قومی پارٹی ہیں؟ ایک پارٹی مجھے بتا دیں کہ وہ قومی پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. جب تک کہ آپ، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ بنائیں گے تو انتظامی یونٹ میں ساری قومیت کے لوگ رہتے ہیں. جب اگر خیرپور کو آپ بنا دیتے ہیں تو خیرپور کے لوگ ہیں نا، وہاں پر تمام چیزیں ان کو سہولت حاصل رہے گی. ان کے پاس ان کا سیکٹری ہوگا، ان کا گورنر ہوگا، ان کے پاس جو ہے تمام سہولتیں ہوں گی. اب خیرپور کے آدمی کو آپ سوچیں کہ کراچی آنا پڑتا ہے، سیکٹری سے کوئی کام ہوتا ہے تو کراچی آ کے 2-3 دن بیچارہ یہاں رکا رہتا ہے، سیکٹری ہوتا نہیں ہے. سر کراچی کا مینڈیٹ کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس ہے؟ کراچی کا ووٹ بینک کس کے ساتھ ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سیاسی طور پہ. سیاسی طور پر دیکھیں اس وقت تو ڈیوائیڈڈ ہے. اتنے سال تک حکومت کری ایم کیو ایم نے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی بھی رہی. لیکن اب دیکھیں جو مینڈیٹ ہے ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن کراچی کے لوگ انتہائی ڈپریس ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کراچی کے اندر میڈیا یہ سب جو لگا ہوا ہے کہ بھئی کراچی کے لوگ ڈپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہمیں کوئی کراچی میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ منی پاکستان ہے، تمام ہی قومیتوں کے لوگ کراچی میں موجود ہیں، تو پھر تعصب کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کراچی کے اندر تو کراچی شہر جو ہے منی پاکستان ہے. میں نے اپنی ایک کالم میں بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی یونین کونسل نہیں ہے جس کا فرد کراچی میں نہ رہتا ہو. اب دیکھیں نا کراچی کے ساتھ ایک زیادتی اور کی گئی. کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ جب مردم شماری ہوئی تو اس مردم شماری کو کم دکھایا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوئی مردم شماری، صحیح ہوئی، لیکن اس شہر کے اندر لاکھوں پٹھان رہتے ہیں، 25 سے 30 لاکھ پٹھان رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. لیکن ان کی مردم شماری ان کے شہر سے کی گئی. پنجاب کے لوگ بہت سارے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ان کی مردم شماری وہاں کی گئی. اس طریقے سے جو سندھی ہیں، جو سندھی سپیکنگ بھی ہیں، وہ کراچی میں رہتے ہیں، ان کا گھر کراچی ہے، بچے ان کے یہیں پڑھتے ہیں، سب کچھ یہ پڑھتے ہیں، لیکن مردم شماری جو ہے نا ان کے اپنے صوبے سے، اپنے شہروں سے ہوئی ہے. اسی طریقے سے لاکھوں بنگالی ہیں، اسی طریقے سے لاکھوں سرائکی ہیں. ایلینز کو شامل نہیں کیا گیا اور باقی ساری چیزیں ہیں جس کو نہیں کیا گیا. ان کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ وہ یہی رہ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے سر. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جانیں گے ان بنڈل آئلینڈز کے حوالے سے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں اس پریزیڈنشل آرڈیننس کی جو کہ جاری کیا گیا سندھ کے آئلینڈز یعنی جزائر کے حوالے سے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل آیا. یعنی سب سے پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان جزائر کا الحاق وفاقی حکومت کے ساتھ کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ مطلب روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے رد عمل آ رہا ہے اور سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس مسئلے کو مشاورت کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس جزائر والے ایشو کو بھی ایک بڑا مسئلہ بنا دیا. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے صوبائی وزیر ہیں جناب تیمور تالپور صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. جی سر، یہ جو جزائر کا مسئلہ ہے جس پہ کہ صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جزائر چونکہ صوبہ سندھ کے حدود میں آتے ہیں، اس لیے یہ سندھ حکومت مجاز ہے ان جزائر سے متعلق فیصلے کرنے میں. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو بلند صاحب یہ سمجھ نہیں آتی
کہ جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں، جب اسمبلیاں نہیں ہوتی تب تو جو ہے آرڈیننس نکلتی ہے، آرڈیننس بنتی ہیں، تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. آج مطلب کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان از سلیکٹڈ اینڈ ناٹ الیکٹڈ، تو یہ پروو کر رہے ہیں بیسکلی ہماری بات سچی کر رہے ہیں کہ واقعی یہ سلیکٹڈ نہیں ہے یا الیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ آرڈیننسز کے تھرو یہ قسم کے کام کریں. کوئی اچھا صاف ستھرا کام کرنا تھا، آپ کی نیت صاف تھی عمران خان کی، تو وہ اس چیز کو اسمبلی میں لاتے نا، کیوں نہیں لے کے آئے؟ آج جو ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر، اگر آپ آرڈیننس بھی لا رہے ہیں تو دیٹ آرڈیننس ہیز ٹو گو ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ. وہاں پر آئی نہیں اور آپ نے یہاں پہ دکھا، تو آپ کی بدنیتی اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ کلیئر ہو گیا. پہلی بات تو یہ آپ کی ویوز کو بہت کلیئر سے جاننی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس آرٹیکل 172, 173 اور 249 کے تحت آپ جو بھی 22 کلومیٹر یا 12 ناٹیکل مائلز کے اندر جو بھی زمینیں ہیں وہ آپ کے، اگر ہم بات کریں گے پری 18th امینڈمنٹ، تو وہ کہتے تھے کہ بھی پری 18 امینڈمنٹ آپ اس زمین جو کہ سبمرج ہے اس کا جو ہے اونرشپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور جو آپ کی زمین سبمرج نہیں ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، پانی الگ ہوتا ہے، تو وہ جزیرہ جو ہے وہ سندھ حکومت کا ہے. یہ بھی اس حساب سے بھی سندھ حکومت کی زمین ہے. اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں پوسٹ 18 امینڈمنٹ. پوسٹ 18 امینڈمنٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ جو بھی آپ کے 12 ناٹیکل مائلز کے اندر زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی کے اوپر، پانی کے نیچے، ہر چیز کی اونرشپ سندھ گورنمنٹ کی ہے. تو ان کی تو جو یہ انہوں نے کی ہے، آرڈیننس بنائی ہے، ٹوٹلی غلط، غیر قانونی اور بے بنیاد ہے. بیسکلی آپ جو ہیں کبھی بھی یو کین ناٹ ری رائٹ اور یو کین ناٹ اوور رائٹ دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو ہمارے جو صدر پاکستان ہیں ان کی عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی تھی. لا سے انہوں نے کیوں کنسلٹ نہیں کیا؟ انہوں نے کسی بندے جس پاس لیگل ایکسپرٹیز ہو اس سے کیوں انہوں نے صلاح مشورہ نہیں کیا یہ آرڈیننس بنانے سے پہلے؟ تو انہوں نے بیسکلی اپنے منہ پہ خود چپیڑ ماری ہے، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک لیٹر ہم نے گڈ اسپرٹ میں، گڈ ول میں دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو، انہوں نے کہا ہمیں ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنی ہے. ہم نے کہا جی بالکل، یو آر موسٹ ویلکم ٹو لانچ ہاؤسنگ سوسائٹی. اس میں ہم نے 3 کنڈیشن رکھی تھی. بلند صاحب، پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ جو بھی ہوگا لیگلی ہوگا، جو ہمارا لا کے حساب سے اس پہ ہم کام کریں گے. دوسرا ہم نے کہا تھا ہم اس پہ رولز اینڈ وہ سیٹ کریں گے، سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کریں گے. تیسرا ہم نے کہا تھا کہ جو لوکل ماہی گیر ہوں گے اس علاقے کے، ان کے رائٹس کو ہمیں بچانا ہوگا، ان کے رائٹس ہمیں ریزرو کرنے ہوں گے. اور ان میرے پریزیڈنٹ صاحب نے جو آرڈیننس نکالا ہے اس میں انہوں نے جو سب آرٹیکل 45, 46 اور 47 رکھا ہے، اس میں پہلی چیز انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ماہی گیر کو کہیں بھی ڈسلوکیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے، which is again against the constitution of Pakistan. انہوں نے آرٹیکل 46 میں لکھا ہے کہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہیں یا کوئی بھی کنسٹرکشن اس کو یہ ختم کر سکتے ہیں. they can go and just bulldoze that, which is again against the constitution. تیسرا انہوں نے یہ بھی شرط ڈال دیا ہے کہ یہ اس زمین کو آگے بیچ سکتے ہیں. بھائی زمین سندھ کی، اونرشپ گورنمنٹ آف سندھ کی، آپ کیسے زمین کو سیکنڈ پارٹی کو کسی اور ملک کو بیچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی بڑا بلنڈر کر دیا. اب یہ پریشان ہے، میرے خیال سے گورنر صاحب نے بھی یہ مان لیا ہے کہ یہ حدود سندھ کی ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے. جس طرح آپ کو ڈاکٹر بلند یاد ہوگا جب کرونا اپنی پیک پہ چل رہا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو نزلہ زکام ہے، جو شاندہ پی لو اور صبح وہ صحیح ہو جائے گی. تو اسی طرح سے ایک اور بلنڈر انہوں نے کر دیا ہے، بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے. اور جو لیٹر بھی ہم نے گڈس پہ لکھا تو انہوں نے ریووک کر دیا. تو دے ہیو نو رائٹ ٹو کم ہیئر. اور یہ اپنا سندھ کی زمین ہے، یہ کسی کی باپ کی چاگیر نہیں ہے. ہماری زمین سندھی آدمی کی زمین ہے، سندھی لوگوں کی زمین ہے، سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے. اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو آنے نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی اتنی ضرورت کر سکتے ہیں. سر، آج گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جو ہے وہ میٹنگ بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، اور اس میں بھی گورنر سندھ کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم مشاورت کے ساتھ اور سندھ حکومت کو اعتماد میں لیتے ہوئے کام کریں گے. تو سر کیا یہ ممکن ہوگا کہ اگر وفاقی حکومت سندھ حکومت کو اعتماد میں لے لیتی ہے تو پھر ان جزائر پہ جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہے وہ شروع کیا جا سکے؟ ڈاکٹر بلند صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اسی گڈ ول کے جیسچر میں ہی ان کو اوکے کیا تھا کہ ہم آپ کو زمین بھی دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کام بھی کریں گے، سندھ گورنمنٹ کو آپ آگے لکھیے گا، آپ پارٹنرشپ میں آ جائیے گا، سندھ کے لوگوں کا بھلا ہوگا اور ماہی کا بھلا ہوگا جن کی زمینیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پر جو ان لوگوں نے کالا قانون یہ لوگ لے کے آئے ہیں، تو میرے خیال سے اب یہ جگہ نہیں
کوئی بچتی کوئی اسپیس ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان اہموں کے ساتھ کوئی بھی کام آگے کر سکیں. انہوں نے ہمارا ٹرسٹ توڑا ہے, ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ پہلے تھا جو بڑھا دیا ہے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر اب جو بھی کام ہوگا وہ سندھ حکومت کرے گی. ہمارے بہت پارٹنرز ہیں, ہمارے پاس بہت لوگ ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پی 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 موڈ میں آنے کے لیے تیار. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی ول بی ٹرسٹنگ دا پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اگین ٹو کم اینڈ انٹر. آئی تھنک اٹ ول بی اے مچ بیٹر آئیڈیا ٹو ڈو اٹ ourselves with the different companies who are they're willing to work with us. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ورسٹ کم ورسٹ سچویشن اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی ایڈوانس کرتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں جی ہم اس پہ کام کریں گے, سندھ حکومت کہتی ہے ہم کام نہیں کرنے دیں گے, تو سر یہ کیا کوئی ہیڈ آن کولیجن بٹوین دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ ہونے جا رہا ہے یا کیا ہے؟ ڈاکٹر بلند صاحب, یہ تو ہم نے پہلے یہ دیکھ لیا تھا. جس زمانے میں ہم نے سیزر کیا ہوا تھا, ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, اس زمانے میں ہمارے احمد گورنر سندھ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے زبردستی دکانیں کھلائیں گے اور اپنا بلا کے سب کو کہتے تھے لیبر فورس کو اور ان کو کہ آپ زبردستی دکانیں کھولیں, ہم دیکھتے ہیں سندھ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. تو یہ ایسی کوشش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ان کا جو ہے جو کیپیبلٹی ہے وہ اس طرف جا سکتی ہے. پر سندھ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. سندھ کی عوام بہت باشعور عوام ہے. سندھ کی عوام, سندھ کی گورنمنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اتنا یہ سمجھتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو یہ آ کے دیکھیں. اگر سر یعنی کولیجن چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا سر سندھ حکومت کی جانب سے کمپلیٹ ریزسٹنس کیا جائے گا 100%. پاکستان میں جو سندھ کا صوبہ ہے وہ سندھ کی عوامی حکومت ہے. پاکستان کی طرح ایک سلیکٹڈ حکومت نہیں ہے. وی آر الیکٹڈ پیپل, وی ول فائٹ فار دا رائٹس آف دا سندھ پیپل ٹل دا اینڈ. اچھا سر, اگر آپ یعنی جس طرح ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کہا گیا ہے تو کیا سندھ حکومت پلان کر رہی ہے کہ ان جزائر کو ڈیولپ کیا جا سکے؟ ان پر ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی آبادی نہیں ہے ان جزائر پہ, کیا کوئی آبادی موجود ہے ان جزائر پہ یا نہیں ہے سر؟ پہلی بات تو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرے خیال سے آپ کی ٹیم جائے گی دیکھے گی تو کوئی بہت ہی پاپولیٹڈ ایریا نہیں ہے, بٹ they don't have dense population, but there are people sitting there, living there on these ان جزیروں پر. تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ہمیں ان کے سیف گارڈ کرنا ہے, ان کے رائٹس کو. اور کوئی ڈینسٹی آف کورس پاپولیٹ نہیں ہے وہاں پہ, بہت جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کام کرنا چاہ رہی تھی وہ پہلے ہم کرنا چاہ رہے تھے, پر ہم نے گریس دیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ آئے, آگے آئے, بڑھے اور ہمارے ساتھ کام کرے. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, سندھ کے لوگوں کے ساتھ, سندھ کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. بالکل جس طرح کچھ وقت پہلے عمران خان صاحب آئے تھے کراچی میں, 1100 بلین کا پیکج انٹروڈیوس کر کے گئے کہ ہم یہ کراچی کو دے رہے ہیں, اور آخر میں پتہ چلا کہ ان میں سے 802 بلین جو ہے وہ اپنا سندھ حکومت کا پیسہ تھا, باقی بچے 300 بلین اس میں جو ہے سو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے پیسے سے. سافٹ لون چائنا کا تھا, چائنا کی ہیلپ تھی, اور ہارڈلی 5% آف دا اماؤنٹ واز ایکچولی گیون بائی دا سیگمنٹ. یہ دھوکے پہ دھوکہ کرتے جا رہے ہیں. تو ہم نے جب میرے خیال سے کافی ان کو برداشت کر لیا ہے. We will go ahead and we will inshallah ta'ala develop these islands. We have a lot of investors here. We'll do it in the public private mode inshallah. سر بس لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا 18 اکتوبر کو جو جلسہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی تیاریاں اور اس کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, بیسکلی آپ خود دیکھ رہے ہوں گے جو باتیں آج کل خان صاحب کر رہے ہیں. خان صاحب باتیں کرتے تھے, دوسروں کہتے تھے گھبرا نہیں. اب تو خان صاحب خود ان کے گھبرانے کا ٹائم آ گیا, تو خان صاحب گھبراتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالی حکومت کی ٹانگیں آلریڈی کانپ رہی ہیں. میرے خیال سے زیادہ ویٹ لوز کیا تو ان کی بیلٹیں بھی نیچے گر دیں گی پینٹ سمیت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت آخری حد تک اس چیز کو ریزسٹ کرے گی کہ کسی صورت بھی, یعنی پوری طرح روکا جائے گا کہ کسی بھی طرح وفاقی حکومت کی جانب سے ان جزائر پر کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ جس میں پرانے بنے ہوئے اسٹرکچرز کو توڑا جائے یا پھر لوگوں کو سزائیں دی جائیں, اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی. بہرحال ناظرین, تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کے چیئرمین اسلم خان صاحب, جن سے ہم اس کال سے پہلے بھی بات کر رہے تھے. سر, کراچی کے مسائل کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی کا رکھتا ہے, جس سے آپ کا پہلے تعلق بھی رہا ہے, آپ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ رہے ہیں, سر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کراچی میں اگر کوئی ہے تو وہ پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پانی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی بھی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں رہی. 2006 میں جب کہ
3 آیا تو اس وقت K4 کے لیے تیاری ہو گئی تھی کہ 2009 میں ہم K4 کو شروع کر دیں گے، اور 2011 میں زیادہ سے زیادہ 2011 میں تو اس وقت جو ہے پانی جو ہے وہ 600 MGD تھا. 2006 میں 600 MGD پانی، 650 MGD پانی تھا ہمارے ریکارڈ کے مطابق، جبکہ ایسا نہیں تھا، تھوڑا کم تھا. تو 650 MGD پانی جو ہے وہ اس وقت موجود تھا. اب جب یہ K4 آیا ہے 2016 میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا. اور پانی کا مسئلہ جو ہے وہ یعنی پہلے 600 MGD 650 MGD پانی تھا، اب ہمارے پاس مزید کم ہو گیا. سر ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ ہماری ریکوائرمنٹ کم سے کم 1000 MGD پانی. 1000 MGD. اور اس وقت کراچی کو کتنا پانی ملتا ہے؟ اس وقت ہاف ڈیم پورا اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے 600-650 MGD پانی آ رہا ہے، لیکن 650 MGD 2006 میں کم تھا. سر میں آپ سے ایک یعنی ایسا سوال کرنا چاہوں گا جس سے آپ سے بالکل غیر جانبدار جواب چاہوں گا. یہ 600-650 MGD پانی جو کراچی کو ملتا ہے، کیا یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ڈسٹریبیوشن لائنز کے ذریعے لوگوں کے گھر تک پہنچ جاتا ہے؟ سر دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں کہ میں واٹر بورڈ میں بالکل غیر جانبداری سے میں بات کروں گا، اتنا بڑا شہر ہے جہاں 1100 سے 1000 سے 1100 MGD پانی چاہیے، 600 MGD میں واٹر بورڈ کے لوگ چلا رہے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں میں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اتنی محنت نہیں کرتا جتنی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے لوگ محنت کرتے. اس میں کچھ لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے. سر یعنی آپ کے خیال میں یہ 600 جو MGD ہے یا آپ اس کو 50 MGD اور کم کر لیں، 550 MGD گھروں تک جاتا ہے. سر جو قلت آتی ہے، میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو واٹر ہائیڈرینٹس ہوتے ہیں اس میں کتنے MGD پانی دیا جاتا ہے؟ واٹر ہائیڈرینٹ پہ ہم نے زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 MGD پانی جاتا ہے. سر میں 12 MGD رکھ لیتا ہوں. 12 MGD رکھ سر سارے. سر 450 MGD کی کمی یہ 12 MGD کیسے پوری کر لیتی ہے؟ 12 MGD پوری نہیں کرتے. دیکھیں پانی جو ہے یہ ایک مخصوص علاقے میں جاتا ہے. یہ جتنے سر میرے گھر میں پانی نہ آئے، آپ کے گھر میں پانی نہ آئے، ہمارے پاس سیکنڈ آپشن صرف ٹینکر یا باؤزر ہے. سب سے زیادہ پانی جو خریدا جاتا ہے وہ ڈیفینس والے خریدتے ہیں. ڈیفینس والوں نے دیکھا نا ایک وہ لگایا تھا ڈیسلینیشن پلانٹ جو کہ کامیاب نہیں ہوا، مطلب وہ کوئی ان سے حساب مانگتا ہے کہ بھئی جو پیسے کہاں چلے گئے. آپ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ جتنی بھی پلاننگ کی جاتی ہے وہ پلاننگ کرنے کے بعد دوسری گورنمنٹ آ جائے اس کو چھوڑ دیتی ہے. اب NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ جو ہے وہ بلوچستان کو 5% زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ہم خالی ڈسٹریبیوشن کو صحیح کر لیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ 5% سندھ کو ملنا چاہیے آپ کے خیال میں، یعنی 22 کی جگہ 27% ملنا چاہیے. نہیں 5% سندھ کو بھی زیادہ ملتا ہے. 5% بلوچستان کو اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ غربت ہے وہاں، اور 5% سندھ کو اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کلیکشن پاکستان کے اندر جو صوبہ کرتا ہے وہ سندھ کرتا ہے. جو سندھ کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے؟ کراچی سے کرتا ہے. تو اگر کراچی کو اس کا رائٹ دے دے، اس کو NFC ایوارڈ کا جو 5% سندھ کو ملتا ہے خالی وہ دے دے، تو کراچی کو کسی بھی جو ہے نا وہ دوسری امداد کی ضرورت نہیں ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کر کے چلی گئی. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا پیسے دیے؟ کوئی پیسے نہیں دیے، صرف کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. یہاں سب سے اہم چیز ہے مردم شماری ہونی چاہیے. پورے پاکستان میں تعصب کو ختم کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بننے چاہیے. لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینے چاہیے. کیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ پانی دے، صفائی کریں؟ آپ دیکھیں اس شہر کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ روڈ جو ہے صفائی KMC کرتی ہے. سر اگر مردم شماری کرائی جاتی ہے اور دوبارہ کرا لیں یا اس کا آڈٹ کرا لیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی مے بی پاسبل 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں. یہ تو صرف کراچی کے جو مردم شماری ہے اس کے آڈٹ کی بات کی جا رہی ہے. تمہارا مردم خانہ شماری ہوگی، پھر اس کے بعد مردم شماری ہوگی، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے. تو کیا اتنے وقت تک یا اتنی مدت تک ایڈمنسٹریٹرز اور یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی؟ کیا بلدیاتی الیکشنز کو مؤخر کر دیا جائے گا؟ نہیں، بلدیاتی الیکشن تو ہونے چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ووٹر لسٹوں کے ابھی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے حساب سے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ابھی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں نا، اسی سینسس میں ہوئے نا. سر انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کیا سمجھتا ہے کہ ان بلدیاتی الیکشنز میں کون سی پارٹی جو ہے کراچی سے اکثریت حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں
اس وقت تو کراچی کے لوگ جو ہے نا، آپ کو میں سر وقت محدود ہے میرے پروگرام بس بالکل جو ہے سینسس کے بعد اور ان تمام حالات کے بعد جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہے، کوٹا سسٹم ہے، مردم شماری ہے، یہ ساری چیزیں، روزگار بھی مل رہا ہے. کون سی پارٹی ہے جو کہ میجورٹی حاصل کر سکتی ہے بلدیاتی انتخابات میں؟ دیکھیں یہ ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کون سی پارٹی حاصل کر سکتی ہے، لیکن صورتحال کراچی کے لوگوں کے لیے بہت خراب ہے. سر کوئی پارٹی کراچی کی ہے جو کراچی کی آواز اٹھا رہی ہے؟ کراچی کی آواز کو اٹھانے کے لیے جو لوگ 10 سال تک کوشش کرتے رہے وہ بھی آواز اٹھا کر ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کی ریلی میں آپ شامل بھی ہوئے، آپ نے سپورٹ بھی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کی آواز ہے؟ نہیں، ہم نے ان کی ریلی میں شریک ہو کر ہم نے یہ کہا کہ جو بھی کراچی کی آواز اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کوئی اب کوئی بھی اگر پارٹی اگر ہم جس کے پاس جائیں، یعنی وہ سپورٹ صرف ریلی کی حد تک تھی اور کراچی کے حقوق کی آواز کی حد تک تھی. حقوق کی آواز حد تک اگر ہم ان کے ساتھ اگر وہ حقوق کے لیے لڑیں گے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ایم کیو ایم لڑے گی، ہم ایم کیو ایم کے ساتھ لڑیں گے. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی اگر کراچی کی حق کی بات کرے گی تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے اسلم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ کراچی کے جو حقوق ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے آ سکیں، ان کے مسائل کا حل نکل سکے، اور خاص طور پہ یہ جو جزائر کا مسئلہ جو اس وقت سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک کشیدگی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے، اس سے بچا جا سکے اور کوئی یعنی امیکیبلی اس کا کوئی سلوشن نکل سکے. بہرحال ناظرین، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.